औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज का मरियम की तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियां दे और इंशाअल्लाह आपके सारे के सारे गम दूर हो जाएंगे। बस हम मुसलमान जब दूसरों को दुआएं देते हैं तो क्या पता किसी की ज़बान से किसके लिए कबूलत लिखी हो, अल्लाह ताला उसकी सारी परेशानियां ख़त्म कर देता हो। आज मैं दुरूद इब्राहिमी की मेरी कल स्टोरी बताऊंगी और उससे पहले दुरूद इब्राहिमी के बारे में मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। दुरूद इब्राहिमी की तो बहुत सारी बातें हैं, हम जितनी भी बताएं वो ख़त्म नहीं होंगी और सब दुरूद पाक ही खूबसूरत हैं, हर दुरूद पाक ही अनमोल है। दुरूद पाक पढ़ने वाला कितना ज़्यादा मोहब्बत से पढ़ेगा ये उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इंसान कितना मोहब्बत वाला पढ़ने वाला है और कितनी लगन से पढ़ेगा। उस इंसान को दुरूद पाक पढ़ने के उतने ही फ़ज़ाइल मिलेंगे। और जो दुरूद इब्राहिमी है ना, इसकी तो बात ही कुछ और है। ये तो दुरूदों का सरदार है। दुरूद इब्राहिमी अपनी हर जो पढ़ने वाले इंसान की परेशानी को दूर करके रहता है। दुरूद इब्राहिमी बहुत ही खूबसूरत दुरूद पाक है। दुरूद इब्राहिमी के इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल, ज़मीन के सातों ज़मीनें नीचे भी इसके पोशीदा राज छुपे हुए हैं, इसके फ़ज़ाइल, इसके बरक़ात हैं और आसमान के ऊपर 7 आसमान ऊपर भी इसके लिए फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। इसलिए दुरूद इब्राहिमी को इतनी ज़्यादा फ़ोक़ियत दी गई है। जो इंसान दुरूद पाक पढ़ता है और स्पेशली दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो उसके साथ फ़रिश्ते होते हैं जो उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, उस इंसान की हिफाजत करते हैं, हर मुसीबत से बचाते हैं, हर परेशानी से बचाते हैं। और जो इंसान दुरूद इब्राहिमी को जब मोहब्बत से पढ़ता है, तवज्जो से पढ़ता है, लगन से पढ़ता है तो उसके फ़ज़ाइल ही फ़ज़ाइल हैं। तो उस इंसान को जो बरक़ात मिलती हैं, उसकी ज़िंदगी में मिरेकल्स होती हैं, तब इंसान को पता चलता है कि जो हम बातें सुनते हैं वो वाकई में सच हैं। बात वाकई में सच है कि इंसान अपनी परेशानियों में, तकलीफ़ों में और मुसाइब में इतना ज़्यादा मुब्तला हो चुका होता है कि किसी तरफ से भी उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। लेकिन जब इंसान के साथ उसके साथ मिरेकल्स होते हैं, उसके हालात अच्छे होने लगते हैं दुरूद पाक पढ़ने की वजह से, और फिर उस इंसान को दुरूद पाक से और भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। और ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला किसी इंसान की तवज्जो दुरूद शरीफ की तरफ लेकर जाता है। और सबसे बड़ा एहसान ये भी है कि दुरूद शरीफ को तवज्जो से पढ़ना जब इंसान स्टार्ट करता है, मोहब्बत से, लगन से, ये भी अल्लाह ताला का ही फ़ैसला होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बहुत से लोगों को दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से फ़ायदा नहीं मिलता, लेकिन बहुत से लोगों को मिलता भी है क्योंकि वो तवज्जो से पढ़ते हैं। जब इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है और वो लाखों हज़ारों की तादाद में पढ़ रहा होता है, घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन उसकी ज़बान पे तो दुरूद शरीफ होता है लेकिन उसकी सोच कहीं और होती है। तब उस इंसान को कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो वो मायूस हो जाता है कि मुझे कुछ नहीं मिलता। बेशक हमारा दुरूद शरीफ हर हालत में कबूल होता है। दुरूद शरीफ पहुँचता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में, इसके अपने फ़रिश्ते होते हैं दुरूद शरीफ को ले जाने वाले। तो जो दुरूद इब्राहिमी है, आप ख़ुद सोचें, जब आप एक जगह पर बैठकर बावुज़ू, अगर वुज़ू ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन खाना काबे की साइड पर बैठ के उस तरफ मुँह करके अदब के साथ जब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और दुरूद इब्राहिमी को जब आप तवज्जो से जब पढ़ेंगे, अपने दिमाग, अपनी सोच और अपने दिल से जो आवाज़ निकलती है ना दुरूद इब्राहिमी के लिए, तो उस दुरूद पाक की बात ही कुछ और है। आपके सारे जिस्म को सुकून मिलता है और जो आपको जो सुकून मिल रहा होता है तो फ़रिश्तों की रहम, जो फ़रिश्ते होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए रहमतों बरसाते हैं और जो नेमतों का नज़ूल होता है और जो भी आपको बरक़ात मिल रही होती हैं, जो जिस तरह जितनी मोहब्बत से और लगन से आपने दुरूद शरीफ पढ़ा होता है, उसी मोहब्बत और लगन के साथ आपका दुरूद शरीफ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے یہ بات آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ جو انسان آپ سے جتنی محبت کرتا ہے آپ کا دل بھی اس کے لیے اتنا دکھتا ہے۔ آپ بھی جب وہ انسان کسی مصیبت میں یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل دکھتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی آپ سے اتنی محبت کرتا ہے تو آپ کا دل دکھتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے جب آپ درود ابراہیمی کو جتنی محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کا درود پاک تحفہ پہنچتا ہے۔ آپ بغیر توجہ کے پڑھتے ہیں، بغیر دھیان کے پڑھتے ہیں، سوچ آپ کی کہیں اور ہوتی ہے، تو آپ سوچیں آپ کا کس طرح درود شریف جو آپ کا تحفہ ہوگا، ایسے عجیب سا، اور بہت سی درود شریف آپ کا پہنچ تو جاتا ہے لیکن بس بہت عجیب سا اور بالکل بھی اچھا تحفہ نہیں پہنچتا ان کی بارگاہ میں۔ وجہ سے جب آپ محبت کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ اور اپنے دکھ بھرے جو درود شریف ہیں جتنی محبت کے ساتھ پڑھیں گے ان کی بارگاہ میں پہنچے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوگی۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اللہ نہ مانے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتنی سوچ جو کی ہے نا، جنت بنائی ہے، یہ دنیا بنائی ہے، میں نے اتنی سوچ کی ہے، یہ تو میں نے اپنے محمد کے لیے کی ہے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے دعا مانگیں گے، سفارش کریں گے تو ان کی سفارش کیسے قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ جب آپ محبت سے درود شریف پڑھیں گے، محبت سے تحفہ بھیجیں گے، ریگولر محبت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیر بھی نہیں لگے گی، بہت جلد آپ کے مسائل حل ہوں گے، چاہے وہ جادو ہو، چاہے تو وہ تویز ہو، اثرات ہو، بندشیں اور رکاوٹیں ہوں، رزق میں کمی ہو، یا آپ کے ساتھ کسی کا ظلم ہو، جو بھی آپ کے مسائل ہوں وہ ضرور حل ہوں گے۔ اور ایک خوبصورت سی جو میری کل سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ صاحب تھے، وہ حکیم طارق صاحب کے پاس آئے تھے، تو حکیم طارق چغتائی ان کے پاس آئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے جنات بہت تنگ کرتی ہے اور مجھے جینے نہیں دیتی، ہمارے سارے گھر والوں کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور میں بھی پریشان ہوں اور میرے سارے گھر والے بھی پریشان ہیں۔ تو حکیم طارق صاحب نے کہا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے دم بھی کروائے، وظائف بھی پڑھ کے تھک چکا ہوں، اور پلیز میرے لیے صرف دعا کریں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور مجھے کوئی وظائف نہ بتائیں اور نہ ہی میں دم لینے آیا ہوں۔ تو حکیم طارق صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کوئی وظائف نہیں بتاتا، نہ ہی تمہیں کوئی دم دیتا ہوں، بس تم درود ابراہیمی کا ورد کرو اور کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی کو پڑھاؤ۔ تو درود ابراہیمی، وہ جو شخص تھا اپنے گھر چلا گیا اور درود ابراہیمی کا ورد کرنے لگا، کثرت کے ساتھ کرنے لگا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک دن اس جنات کی حاضری ہوئی اور اس نے کہا کہ یہ جو درود ابراہیمی ہے ہم پڑھا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اور یہ تمہیں کس نے بتایا ہے پڑھنے کے لیے؟ حکیم طارق صاحب کے پاس جس نے بھی تمہیں بتایا اس کے پاس دوبارہ جاؤ اور اس کو بولو کہ مجھے کوئی اور چیز بتاؤ پڑھنے کے لیے، میں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس جنات نے اس شخص کو منع کیا ہے کہ آپ یہ نہ پڑھو، جس نے بھی بتایا آپ اس کو جاؤ اور کہ آپ کو کوئی اور چیز پڑھنے کے لیے دیں۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ دوبارہ حکیم طارق صاحب کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا ہے اور جنات کی حاضری ہوئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آپ دوبارہ حکیم طارق، جس بھی انسان نے آپ کو بتایا ہے اس کے پاس واپس جاؤ اور اس کو کہو کہ آپ کو کوئی اور چیز دے پڑھنے کے لیے۔ تو حکیم طارق صاحب نے کہا ہے کہ وہ تو نیک جنات ہی ہے، کیونکہ یہ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ نیک جنات ہی ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ آخر کیا ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ تمہیں درود ابراہیمی نہیں پڑھنے دیتے؟ آخر کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے سے روکتے ہیں۔ چلو اگلی دفعہ پھر تم درود ابراہیمی پڑھو، جب بھی تمہیں دوبارہ اگر نیک جنات آئے تو پھر کچھ آگے مسئلہ کا حل نکالیں گے۔ تو پھر وہ شخص اپنے گھر گیا اور درود ابراہیمی کا ورد اور بھی زیادہ کرنے لگا۔ جنات کی حاضری ہوئی اور اس نے کہا کہ جس شخص نے بھی تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے کو کہا ہے ہمیں اس سے ملواؤ۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ دوبارہ حکیم طارق صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس جنات کی دوبارہ حاضری ہوئی ہے، اور پھر حکیم طارق صاحب نے دوبارہ اس جنات کی حاضری کی اور ان سے پوچھا کہ آپ کیوں تنگ کرتے ہو اس کو اور اس کے گھر والوں کو؟ نیک جنات نے کہی کہ ہم ان کو تنگ نہیں کرتے، اس نے اور اس کے گھر والوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، ہم تو یہاں صدیوں سالوں سے رہ رہے ہیں، نسلوں سے رہ رہے ہیں، ہماری تو نسلیں یہیں پر ہیں۔ یہ لوگ ٹی وی لگاتے ہیں، فلمیں لگاتے ہیں، اونچی اونچی گانوں کی آوازیں ہوتی ہیں، ہماری عبادت میں
کمی آتی ہے، ہم عبادت بڑی مشکل سے کرتے ہیں، اور یہ اپنے گھر کو پاک بھی نہیں رکھتے، ان کی ہر جگہ غلاظت ہے اور گندگی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت تنگ ہیں۔ آپ ان کو منع کریں کہ ہمیں بھی سکون سے رہنے دے، ہم کہاں جائیں گے، ہم تو یہاں صدیوں سالوں سے رہ رہے ہیں، اور ان سے کہیں کہ ٹی وی، فلمیں، گانے اپنے گھر میں سب کچھ بند کر دیں۔ ان کی وجہ سے ہماری عبادت میں کمی آتی ہے، اور ہم عبادت کرنے میں ہمیں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ اس نیک جنات کی جب حاضری ہوئی حکیم طارق صاحب کے سامنے، تو حکیم طارق صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ معافی مانگتے ہیں اور آئندہ ان سے ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حکیم طارق صاحب نے ساری بات بتائی، اور وہ جو صاحب تھے ان کو کہا کہ آئندہ تم لوگ ایسا کام نہ کرنا کہ ان کو تکلیف ہو۔ آپ دوبارہ اپنے گھر واپس آ گیا، اور اس نے اور اس کی سارے گھر والوں نے درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کیا، اور درود ابراہیمی کو جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اپنے گھر میں گندگی وغیرہ سے بھی پرہیز کیا، اور ٹی وی وغیرہ فلموں کی آوازیں بھی ان کے گھر میں بند ہو گئیں، اور الحمدللہ ان کے گھر میں کافی سکون ہے۔ اور وہ صاحب جو آیا اس نے دوبارہ کہا کہ اب جو جنات تھی ہمارے ہر مشکل کام میں ہماری مدد بھی کرتی ہے اور ہمیں تنگ بھی نہیں کرتی، ہمارے گھر میں سکون ہو گیا، ہمارے سارے گھر کی مشکلات تھے، جو تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے ختم کر دی ہے۔ ہماری زندگی میں الحمدللہ بہت کچھ سکون مل چکا ہے، اور نیک جنات اب بالکل بھی تنگ نہیں کرتی، ہمارے سارے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، اور یہ صرف درود ابراہیمی پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ اب تک ہم ہزاروں دم والوں کے پاس گئے، دم بھی کروائے، اور ہم نے وظیفے بھی پڑھے، کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، کوئی حل نہیں نکلتا تھا، لیکن جب سے درود ابراہیمی پڑھا ہے تو سلوشن نکل آیا ہے، الحمدللہ جیسی زندگی ہم چاہتے تھے ویسی زندگی ہمیں مل چکی ہے، اور یہ سب درود ابراہیمی پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ درود پاک تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن محبت سے، لگن سے اور یقین سے پڑھنے تک پہنچائے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔